अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में जंग पर मुसलसल बदलते मौक़िफ़ की वजह से उलझन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप हफ्ते की सुबह हमलों का हुक्म देने के बाद से मीडिया मुहिम में मसरूफ़ हैं। उनके मकासद इतनी बार बदल चुके हैं कि इसका हिसाब रखना मुश्किल हो गया है। अमरीकी हमलों के 3 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रंप के जंगी मकासद अब तक गैर वाज़ेह हैं। ट्रंप इंतजामिया के आला हुक्काम भी मशरिक़ वस्ता में दो दहाइयों के सबसे बड़े अमरीकी फौजी ऑपरेशन के बारे में तजादात से भरपूर बयानात दे रहे हैं। शुरू में कहा गया हमले का मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करना है, लेकिन इसके बाद के घंटों और दिनों में मौक़िफ़ बदलता रहा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद इतवार की सुबह 9:30 बजे सदर ट्रंप का कहना था कि तेहरान की नई क़यादत उनसे बातचीत करना चाहती है और वो भी ऐसा करने का इरादा रखते हैं। लेकिन शाम 5:30 बजे सदर ने दोबारा निज़ाम की तब्दीली को हदफ करार दिया और कहा कि अमरीका ईरानी अवाम के लिए रास्ता हमवार करेगा ताकि वो अपने हुक्मरानों को हटा सकें। पीर के रोज़ अपनी गुफ्तगू में ट्रंप ने कुछ मकासद बयान किए। पीर तक उन्होंने दावा किया कि ख़ामनेई के बाद ईरान की मुमकिना क़यादत भी मारी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमला इतना कामयाब था कि ज़्यादातर उम्मीदवार ख़त्म हो गए। अब वो लोग क़यादत में नहीं आएंगे क्योंकि वो सब हलाक हो चुके। दूसरे और तीसरे नंबर के अफराद भी मारे गए। जंग के कितनी देर चलेगी इस बारे में सदर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि ये ज़्यादा तवील हो। फिर कहा कि 4 हफ्तों तक चलेगी। उन्होंने तस्लीम किया कि अरब ममालिक यानी बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले हैरान कुन थे। ट्रंप ने कहा पता नहीं ईरान की क़यादत कौन करेगा, वो किसका इंतखाब करेंगे। पीर की शाम ट्रंप का कहना था कि हमले शुरू करने का मकसद ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का आखिरी और बेहतरीन मौका है। ये बात उनके ABC न्यूज़ के इंटरव्यू से मुख्तलिफ थी, जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि तेहरान ने नुमायां रियायतें दी थीं। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले ये मुआहिदा कबूल करना मुमकिन होता, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि 2024 में उनकी ज़िंदगी के खिलाफ ईरानी साजिश ने उनके फैसले पर असर डाला। इससे पहले वो उन्हें मारते, उन्होंने उनको मार दिया। अपने ताज़ा बयान में ट्रंप का कहना है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ शेड्यूल से आगे हैं। मुहिम 4-5 हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकती है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि वो ईरानी सरजमीन पर फौज भेजने के मामले में हिचकिचाहट का शिकार नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा किया जा सकता है। ताहम उन्होंने अब तक ये वाज़े नहीं किया कि ईरान का मुस्तकबिल कैसा होगा या जंग के बाद ईरान अमरीका के लिए ख़तरा क्यों नहीं रहेगा। ट्रंप का अवाम से राबते का अंदाज भी गैर रिवायती रहा। माजी में सदर कौम से खिताब करके जंगी फैसलों की वजाहत करते थे, लेकिन हमले का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया और बाद में मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में जंग के दौरानिए और मकासद के बारे में मुख्तलिफ दावे करते रहे। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हसन निसार और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान के खिलाफ जंग, रजीम चेंज, अवामी इनकलाब, जौहरी प्रोग्राम की तबाही, मिसाइल निज़ाम को बेअसर करना, ईरानी असर और रसूख का खात्मा, बार बार बदलता ट्रंप का गोल पोस्ट, हिकमत अमली या बेयकीनी की अलामत। जैगम साहब, अगर गुज़िश्ता 3-4 दिनों के सदर ट्रंप के बयानात को देखा जाए तो कोई बयान दूसरे से ना तो कंटिन्यूटी दिखाता है ना मुमासलत दिखाता है किसी तरह की, कि एक बात के बाद अगली बात सामने आ रही हो। इस कदर तजाद है। दरअसल ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं और कह क्या रहे हैं? देखिए, अगर हम ट्रंप साहब की गुफ्तगू सुने तो एक तो हमें एक पॉपुलिस्ट बोलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो उनके वोटर्स हैं, हार्ड कोर वोटर्स हैं, उन्हें वो बड़ी जंगजुआना बातें कर रहे हैं। जो अमेरिका की माइट है जिसकी वो बात करते हैं कि नॉक द क्रैप आउट ऑफ देम, कि हमने तो बस उनकी ऐसी तैसी करके रख दी है। अगर आप देखिए जो मॉडरेट लोग हैं और जो उनके अलाइज हैं, उनको वो लिमिटेड वार की बातें कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन करनी है, दुनिया को ईरान के एटमी ख़तरे से बचाना है, इसलिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ हॉक्स जो हैं उनको कह रहे हैं कि रजीम चेंज हम करके दिखाएंगे और रजीम चेंज करेंगे। अब अगर हम इसका तज्ज़िया करें तो ज़ाहिर है हमारे पास ये वाज़ेह बात नहीं है कि ये पोजीशन सदर ट्रंप क्यों ले रहे हैं। मेरे ख़्याल में 3 वजूहात इसके पीछे हो सकती हैं अगर हम इसको स्ट्रेटजिक अंदाज में देखें तो, उनकी कम्युनिकेशन और नैरेटिव से हटकर। पहली बात तो ये है कि शायद अमेरिका, शायद ट्रंप स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी रखना चाहते हैं, एक इबहाम रखना चाहते हैं कि वो चाहते क्या हैं। ये उनका स्टाइल है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ भी ऐसे किया था, दूसरे मुल्कों के साथ भी डील करते हुए, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब वो थ्रेट कर रहे होते हैं तो वो एक एम्बिग्यूटी रखते हैं। और उसका मकसद ये है कि तेहरान को मालूम ही ना हो
کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے, امریکہ کی اینڈ گیم ہے کیا. کیا اس کی اینڈ گیم واقعی رجیم کو چینج کرنا ہے, ایران کو ٹکڑے کرنا ہے, بہت نقصان پہنچانا ہے, یا صرف ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ تاکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے. یہ پہلی بات. دوسری بات کیا ہے کہ جو فرق ہے امریکہ اور اسرائیل کے اہداف میں, یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ جو اسرائیل کا ہدف ہے وہ بہت ہی واضح ہے اور کلیئر ہے. وہ ایران کو ایک ایگزسٹینشل ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے. یعنی ایران اسرائیل کے لیے نتن یاہو کی نظر میں زندگی کا خطرہ ہے, وجود کا خطرہ ہے, اور اسرائیل ایران کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. وہی کچھ ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو لیبیا کے ساتھ ہوا, جو شام کے ساتھ ہوا, یا جو عراق کے ساتھ ہوا. یہاں پہ جو امریکہ ہے اس کے اہداف تھوڑے مختلف ہیں. خاص طور پہ اگر آپ ان کے ڈیفنس کے لوگوں کو سنیں, ان کے جوائنٹس چیف کے لوگوں کو سنیں, تو وہ ایک محدود جنگ کی بات کرتے ہیں, ٹائم باؤنڈ پروسیس کی بات کرتے ہیں. اب تیسری بات جو ہمیں نظر میں رکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ کی دھند بھی ہوتی ہے. صحیح. جو پلاننگ ہوتی ہے وہ الٹ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی دن تمام کے تمام پلانز جو ہیں وہ فیل ہو کے رہ جاتے ہیں. درست. تو ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوگی اور یہ جو ایمبیگوٹی ہے, جو جنگ کی دھند ہے, اس کے لیے بھی کچھ ایمبیگوٹی کو برقرار رکھا جائے. ٹھیک ہو گیا. واضح طور پر بات نہ کی جائے. جیسے جیسے حالات ابھرتے ہیں تو اس درمیان میں دیکھا جائے کہ جو مختلف سینیریوز, جو مختلف منظر نامے ہم نے بنائے ہیں, یعنی امریکہ نے بنائے ہیں, اس میں کس منظر نامے کی طرف جانا ہے. درست ہو گیا, درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو صدر ٹرمپ کے بدلتے گول پوسٹ ہیں, اگر گزشتہ سال جون 25 کی بات کریں تو اس وقت یہ دعویٰ کیا کہ ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا اور اس کو ایک اپنی جیت کہہ کر دنیا کے سامنے رکھا. اس وقت کیا صدر واقعی کسی واضح حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں یا خود اپنی پالیسیز کے جال میں الجھ رہے ہیں؟ نہیں, پالیسیز کے جال میں بھی نہیں الجھ رہے اور کسی ڈٹرمنڈ سمت کے ساتھ بھی سامنے نہیں آئے. یہ اصل میں اس جنگ کو وار آف چوائس کہا جا رہا ہے امریکہ کے اندر, کہ یہ اپنی مرضی سے جنگ شروع کی گئی ہے. یعنی یہ جنگ بنتی نہیں تھی, اس کو ٹرمپ نے یا اس وقت انتظامیہ نے اپنی مرضی سے لانچ کیا ہے. میں اس کو ایک ان نیسیسری وار بھی کہتا ہوں. پہلے بھی اس کے اوپر جو پچھلی جنگ تھی وہ بھی ایک ان نیسیسری وار تھی, بغیر کسی سیاسی مقصد کے, بغیر کلیئر مقاصد کے ساتھ. یہ جتنے بھی اہداف آپ نے بتائے ہیں یہ سب کے سب اسرائیل کو بہت اچھے طریقے سے سرو کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے مقاصد تو ہو سکتے ہیں, اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے پکڑ کے امریکہ کو کھینچ کے اس جنگ میں انڈیلا ہے اور دھکا دیا ہے. اور امریکہ اس وقت اس جنگ میں جانے کے بعد اپنے مقاصد ڈھونڈ رہا ہے. ہاں, دو چیزیں ہیں, اگر رجیم چینج ہوتی ہے یا ایک انقلاب کی شکل کے بعد رجیم چینج ہوتی ہے تو وہ ٹرمپ کے لیے کچھ بچت کا باعث بن جائیں گی سیاسی طور پر, ورنہ ٹرمپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا دکھانے کے لیے. البتہ چند اور مشکلات ہیں جو کہ ٹرمپ کو درپیش ہیں اس وقت. کم از کم 65 سے 70% امریکی عوام جو سروے کیے گئے ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا اس جنگ کا امریکہ کی کانٹیکسٹ کے اندر. بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تو خطرہ ہو سکتا تھا, امریکہ کو ہرگز ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسری بات, یہ معاملہ امن کا تقریباً حاصل ہو چکا تھا, تقریباً اس نہج پہ تھے کہ ان کو دستخط کرنے تھے, اور تمام کے تمام شرائط جو امریکہ لگا رہا تھا وہ سب ایران نے قبول کر لی تھی. یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے, لیکن اس کے باوجود حملہ کیا گیا کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ حملہ کیا جائے. امریکی کانگریس سے اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ اس جنگ کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہیں کہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کس طریقے سے اس جنگ میں گئے اور کیوں گئے, مقاصد کیا ہے. آج بھی مقصد کے اوپر امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے. تیل کی قیمتیں اگر بہت زیادہ چڑھتی ہیں, جو کہ ایران کی کوشش ہے کہ اتنی دیر تک جنگ کھینچی جائے کہ معاشی مشکلات اور تیل کی مشکلات پیدا ہوں, تو اس سے پھر جو درد اور تکلیف ہے جو امریکہ کے اندر محسوس کی جائے گی, جہاں پر آلریڈی معاشی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں, انفلیشن بہت ہائی ہے, اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہونے کا چانسز ہے. اچھا, زیادہ اگر یہ کام چلے گا تو عالمی کساد بازاری کا خدشہ ہے, پوری دنیا تڑپ اٹھے گی اس معاملے کے پیچھے. اس پریشر کے نیچے میرا خیال ہے, اور پھر سیاسی طور پر کمزور وکٹ پہ ہونے کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن میں آپ کو ٹرمپ بے یقینی کی کیفیت میں نظر آتے ہیں. اس طرف کیا ہے, اس وقت رجیم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایرانی رجیم بچ جائے,
اور اگر اتنی دیر تک جنگ چلی کہ عوام، ایرانی عوام سب قربانیوں کے باوجود فائنلی کہیں کہ ہم اپنے اولادوں اور اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اب سڑک پہ آئیں گے اور اس رجیم سے اٹھا، تو وہ شاید ٹرمپ کو تو سرو کرے لیکن ایران کے حق میں ہرگز نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کو، ایران والوں کو، رجیم والوں کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو بھی جو ونڈو ہے کہ جہاں پر میکسیمم اس میں سے فیور کی لی جا سکتی ہے اس سچویشن میں سے جنگ کو ختم کرنے کے بعد، وہ ان کو لینی چاہیے. ٹرمپ کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ غلط اور ان نیسیسری وار میں سے اس کو کیسے باہر نکلنا ہے. تو میرا دونوں طرف میں اگر حکمت ہوگی تو پھر ہی اس کو امن کی طرف لے جایا جائے گا، ورنہ رجیم کو فائدہ ہے لمبی جنگ کے اندر، ایرانی عوام کو فائدہ نہیں ہے، اور ٹرمپ نقصان ہی نقصان میں رہے گا. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، کیا خامنہئی کی شہادت کے بعد جو بڑھتی ایرانی مزاحمت ہے وہ ٹرمپ کو اپنے گول پوسٹ تبدیل کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. میرا ذاتی خیال ہے، غلط ہوگا. ہم تقریباً اکثریت اس پہ متفق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل، عام زندگی میں بھی لوگ ملتے ہیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، مطلب اس طرح کے لوگ، یہ جو محاورے یاد ہوئے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوئے ہیں نا. اچھا، مجھے تو کبھی کبھی یہ شبہ پڑتا ہے کہ پچھلے جنم میں ٹرمپ صاحب کوئی گرگٹ ہوں گے. گرگٹ اتنے رنگ تبدیل نہیں کرتا جتنے یہ بڑے آسانی سے تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور بات وہ آپ ذہن میں رکھنا، میرے نزدیک his madness has a method also. اس لیول پہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ وہ سارے فیصلے وہ اندھا دھند نہیں کرتا ہوگا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے it is written on the wall also. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، کیا اس جنگ کے لیے اتنی تیاری اور ہوم ورک کیا گیا جو امریکہ نے ماضی میں عراق یا افغانستان کے لیے کیا؟ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جانتے ہیں کہ اینڈ گیم کیا ہے، اور اگر اینڈ گیم نہیں جانتے تو ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی مل پائے گی اس پوری صورتحال میں؟ اچھا، میرے خیال میں جتنا میں اس صورتحال کو میں نے دیکھا ہے، نہیں، اینڈ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں، اور پہلے دن سے نہیں. یہ حملے کا جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا اس وقت بھی ان کے امیڈیٹ آبجیکٹیوز ان کے سامنے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک رجیم چینج کو ٹریگر کیا جا سکے. یہ کوشش انہوں نے پہلے بھی کی ہے. اس رجیم کے خلاف جب مظاہرے ہو رہے تھے اس دوران بھی انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ ایرانیوں کو چاہیے کہ یہ موجودہ نظام جو ہے اس کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو وہ ایک امیڈیٹ آبجیکٹیو تھا، لیکن وہ اینڈ آبجیکٹیو نہیں تھا. اور یہ جو ابھی ان کے بیانات میں ہمیں الٹ پاریاں نظر آ رہی ہیں، کل آبادیاں کھاتے جا رہے ہیں، وہ کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، اس کی وجہ بھی وہ ٹینشن ہے جو ان کے اور پینٹاگون کے بیچ میں اس وقت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی فوج ہے نا کسی بھی ملک کی، وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ان کے اینڈ آبجیکٹیوز کے بغیر وہ کوئی اپنی کیمپین شروع نہیں کرتے. یہ فوجوں کے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں دنیا میں کہ فوجوں کو سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ سیاست تو ہوتی گرے ایریا کے اندر ہے، جبکہ فوج جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ اینڈ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں، ہاں اسرائیل کے ہوں گے. وہ جس طرح سے اس کو یہ خطرہ ہے کہ ایران اسرائیل کا وجود ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اینڈ آبجیکٹیو یہ ہو کہ ایران کا کسی طرح سے وجود ہی ختم کیا جائے، بطور ایک فعال ریاست کے اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. لیکن یہ امریکن آبجیکٹیوز نہیں ہیں، نہ ہی ان کی ملٹریز کو سپورٹ کر سکتی ہے، نہ ہی ان کی کانگریس ان کو سپورٹ کر سکتی ہے. تو یہ جو ان کے اوپر انٹرنل پریشر بن رہا ہے پینٹاگون کی طرف سے بھی اور کانگریس کی طرف سے، اس کی ہمیں تھوڑا بہت اظہار ان کے یہ بدلتے بیانات سے مل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا، یہ بالکل یہ درست بات ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور کا ایک رہنما جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ایسے معاملوں کے اندر کود نہیں پڑ سکتا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا پریسیڈنٹ بھی ہے تو وہ ایک حد سے آگے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے انہوں نے سیریا میں نہیں کیا، انہوں نے لیبیا میں نہیں کیا، انہوں نے عراق میں نہیں کیا، جہاں وہی گروہ اب اس وقت مختلف علاقوں کے اوپر قابض ہیں، وہاں پر اپنی حاکمیت بنا بیٹھے ہیں، جن کو یہی امریکہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کا اسٹیٹس دے چکا تھا، اس کو سب سے مطلوب دہشت گرد کہتا ہوتا تھا. تو امریکن وار اسٹریٹجی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ امیڈیٹ آبجیکٹیوز کے پیچھے یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں،
اور فائنل آبجیکٹو کیا ہے کیا نہیں ہے. عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا اس جنگ میں ایران پر حملے میں آپ کو کوئی اسٹریٹجی، وار اسٹریٹجی امریکہ کی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت تو خود صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی قیادت ہی نامعلوم ہے، نہ دوسرے درجے کی ہے نہ تیسرے درجے کی، انہیں کچھ پتہ نہیں. تو پھر کس کے خلاف اور کیا مقصد ہے؟ یا پھر انہیں اتنی غیر متوقع صورتحال ایران میں ملی ہے کہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہے کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اسی چیز کی تو تلاش ہے، اور اسی کی وجہ سے تو ان کو جو ہے اب اپنے بیانات بار بار بدلنے پڑ رہے ہیں کہ جو ان کی ایک بیسک کیلکولیشن تھی نا عائشہ، میرا خیال ہے اس نے سرپرائز کیا، پوری دنیا کو سرپرائز کیا کسی نہ کسی حد تک، میں سمجھتا ہوں. لیکن ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو سب سے زیادہ اس نے سرپرائز کیا جب ان کا خیال تھا کہ خامنئی رجیم کا سر قلم کر دیں تو باقی کا سارا معاملہ ایرانی عوام جو ہے وہ خود سنبھال لے گی اور اٹھ کھڑی ہو جائے گی. باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ اتنی لمبی چلنے والی کوئی بھی رجیم جو ہوتی ہے اس کی لانجیوٹی کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیچھے اپنی کوئی سیکنڈری قیادت بننے ہی نہیں دیتی جو کہ اس کی مرضی کے خلاف مستقبل کبھی جا سکے. تو یہ جانتے بوجھتے بھی میرا خیال ہے ان کی ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ریڈنگ تھی کہ ہاں یہ رجیم پاپولر نہیں ہے ایران کے اندر، اور اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر ایرانی ہماری مدد کو آئیں گے اور وہ کچھ صورتحال کو سنبھال لیں گے. آئی تھنک وہ جو ہے بازی ان کی غلط پڑے گی. درست ہو گیا. شہزاد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو گرے ایریا ہے نا جنگ کے اندر اس وقت، جہاں پر ٹرمپ اور ایرانی رجیم دونوں کنفیوزڈ ہیں. ایرانی رجیم کے پاس کلیئر رستہ نہیں ہے کہ کون ان کو لیڈ کر رہا ہے، کس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے. وہ صرف دفاع کر رہے ہیں. اور ٹرمپ اس میں کنفیوزڈ ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کے لیے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا، اس طریقے سے کام ہو نہیں رہا. اس گرے ایریا کے اندر جو وقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے دونوں طرف کو اس غلط جنگ میں سے باہر نکلنے کے لیے. ورنہ اگر اس کے بعد کچھ پیر پکے پڑ گئے کسی لوگوں کے، جیسے کہ ٹرمپ تو مجبور ہو گیا جنگ کے اندر، یا اس کو اندرونی پریشر بہت زیادہ پڑ گیا کہ اس کو نکلنے کی ضرورت پڑنا. مگر شہزاد صاحب جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی، غالباً آپ ہی کرتے ہیں، وار آف چوائس تو یہ امریکہ کی ہے، جو ایران ہے وہ تو وار آف سروائیول، وار آف چوائس سے مراد یہ ہوتی ہے وار آف چوائس فار ٹرمپ، not for the American establishment. Yeah, American establishment, yes, but not for the American system. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو مجبور کیا گیا ہے، یہ ٹرمپ کی چوائس کے اوپر ہم اندر گئے ہیں، ورنہ وجوہات کوئی نہیں تھی جنگ میں کرنے کی، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ہے وار آف چوائس. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ نہیں ہم جنگ کے لیے جائیں گے. یعنی اینڈ تک ان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف یہ کہتا رہا کہ اس کو دیکھ لیں، ابھی ہم جنگ کے لیے تیار نہیں. لیکن بہر صورت ایک فیصلہ تھا، ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور ٹرمپ کا طریقہ یہی ہے کہ ٹرمپ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو سب آمین کہہ کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مگر شہزاد صاحب پھر ابھی تو ابھی اب بوٹس آن گراؤنڈز کی بات بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو دیکھیے وہ تو باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں، یعنی جو ان کے نقصانات جس طریقے سے اسرائیل کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ جو خطے کے اندر جہاں جہاں ان کے بیسز ہیں جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے اس کی ابھی تک خبریں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن ہو تو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ بوٹس آن گراؤنڈ، اور بوٹس آن گراؤنڈ ایران جیسے اتنے بڑے ملک کو قابو کرنے کے لیے امپاسبل. ہاں، اگر لوگ کھڑے ہو جائے ایک دو جگہ کے اوپر، یہ اپنے کچھ میرینز اتار دیں اور یہ خبر چل جائے کہ میرینز اتر گئے ہیں اس بیس پہ، چابہار پہ، پرانے بیس پہ، اس کے بعد اور عوام کا ایک رد عمل آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے اندر اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے یہ کام استعمال ہو سکتا ہے. لیکن بذات خود بوٹس آن گراؤنڈ کر کے کیا کریں گے؟ ایران کے اوپر قبضہ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. درست ہو گیا جی، درست ہو گیا. یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ جنگ بھی جاری ہے، اپڈیٹس بھی روزانہ کی بنیاد پر اس پہ تجزیہ اور تبصرے پروگرام کا حصہ رہیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آج ایک دیا ہے. صہیونیت کو لے کر کے انسانیت کے لیے خطرہ ہے، بڑی طاقتیں بھی اس کی یرغمال ہیں، اور پھر پاکستان کے سرحد تک آنے کی وہ بات کر رہے ہیں. اسی پر گفتگو رہے گی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک عالم اسلام پر جو بھی تباہی آئی، اس پر مسلط ہونے والی ہر جنگ میں صہیونی نظریہ اور ریاست کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہاتھ نظر آئے گا. صہیونیت نے ایک صدی سے دنیا کے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. بڑی طاقتیں صہیونیت کی یرغمال ہیں. وطن عزیز ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری افواج کا لوہا اللہ کے کرم اور مدد سے دنیا میں مانا جاتا ہے. ہمارے شہیدوں اور غازیوں کا احسان ہے کہ ہماری خود مختاری محفوظ ہے. اللہ ان تمام حضرات پر رحمتیں نازل کرے جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ معاہدے کے لیے ایران کی آمادگی کے باوجود ان پر جنگ مسلط کر دی گئی. اسرائیل کا ایجنڈا جو صہیونیوں کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں اسرائیلی اسر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانا شامل ہے. ان کا مشترکہ واحد نکاتی ایجنڈا پاکستان دشمنی، سرحدوں کو غیر محفوظ بنانا ہے.
تمام پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی وابستگی سے بالاتر ہوں، اس سازش اور ہمارے ازلی دشمنوں کے عزائم کو سمجھیں۔ خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت سے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہیں۔ وزیر تشخیص کے بعد سوال یہی ہے کہ پاکستان ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے، وزیر دفاع کا اسرائیلی اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحد تک لانے کا بڑا دعویٰ، موجودہ حالات میں پاکستان کو کن بنیادوں پر سفارتی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے؟ شہزاد صاحب، خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، تو پاکستان کو اپنی پالیسی میں کس طرح یا کس نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی یا رہے گی؟ بصد احترام پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خواجہ صاحب سے کہنا ہے کہ کائنڈلی مہربانی کر کے یہ جو اپنے بیانات ہیں یہ بند کر دیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک قومی ریاست، نیشن سٹیٹ کے منسٹر فار ڈیفنس ہیں، کسی تہذیبی ایک گروہ کے یا تہذیبی کسی ڈیفینیشن کے منسٹر آف ڈیفنس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو قومی ریاست کے طور پہ سوچنا شروع کر لیں اور قومی ریاست کے 21ویں صدی میں کیا عوامل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرتی ڈھانچہ بہت ساری فالٹ لائنز کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں فالٹ لائنز۔ ان فالٹ لائنز کو کسی بھی طریقے سے، کسی نعرے سے اجاگر کرنا اور سامنے لے کے آنا کسی طریقے سے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ تیسری بات، آپ نے کہا کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے بارڈرز کے اندر، پہلی بات بارڈرز سیکیور ہونے چاہیے، اس کے بعد اندر یگانگت، یکجہتی اور استحکام، یہ تین چیزوں کو ان مشکل وقتوں میں ہم نے انشور کرانا ہے۔ اگر آپ یہ تین چیزیں کر پاتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی اثرات ہیں جو کہ اس وقت ایران کی جنگ کے ہیں، ان کو اندر آ کے ہمیں ہماری فالٹ لائنز کو اجاگر کرنے کے اندر مشکل ہو جائے گا اگر ہم وہ یگانگت مینٹین رکھیں۔ لیکن اگر ہمارے نعرے ہی اسی قسم کے ہوں گے تو وہ نعرے پھر آگ کا کام کرتے ہیں ان مشکل حالات کے اندر، جہاں پر پاکستان کے اندر معاشرتی استحکام کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، کوشش کریں کہ وہ ممالک، ہمارا کوئی بہت بڑا کوئی اتنا فٹ پرنٹ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ہم اکیلے اس کام پہ جا سکتے ہیں۔ ہاں، ترکی، انڈونیشیا، خود سے سعودی عربیہ، یہ 3-4 ملک مل کے کوشش کریں، ایک ایران کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں سب کے ساتھ، اور پھر امریکہ کے ساتھ یہ کوشش کریں، کیونکہ ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ سب کے ٹھیک ہیں اس وقت، کہ ان کو سمجھایا جائے کہ کسی طریقے سے جنگ کو بند کیا جائے، تو جنگ کے بند کرنے کی طرف، امن کی طرف کوشش لے کے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور اسٹرکٹ نیوٹرلٹی، کوئی خدا را کسی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے یا کسی کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، خواجہ آصف نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ایٹمی طور پر کردار ادا کیا ہے ان کی تعریف کی، کسی حد تک صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایران، عراق، افغانستان، لیبیا، شام، یمن دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا سمیت وینزویلا کے، مگر نارتھ کوریا کو ادھر کا رخ نہیں کیا گیا، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ایٹمی طاقت ہی قومی سالمیت کا ایک انکھا ہتھیار بن چکا ہے۔ عائشہ، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بڑی حد تک شہزاد صاحب نے کہہ دیا ہے، لیکن کچھ باتیں دہرانی بہت ضروری ہیں۔ وزیر دفاع پاکستان اور زید زمان حامد میں فرق ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کیبنٹ کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جب ایک وزیر بولتا ہے تو پوری کابینہ بولتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان بول رہی ہے۔ فار گاڈ سیک، دیکھیں کہ اس وقت ہم کس سچویشن میں ہیں، یہ توپیں مت چلائیں، لوز کینن مت بنیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے دائیں کیا ہے، ہمارے بائیں کیا ہے۔ 100 سال سے سب کچھ صہیونی کر رہے ہیں، یہ صہیونی ہے جو 20 سال یہاں آپ نے بیٹھائے ہوئے تھے اور ہمارے شہروں میں بچے مارے ہیں، 77,000 بندے جنہوں نے پاکستان میں مار دیے ہیں، کہ داڑیوں والے پگڑیوں والے صہیونی ہیں۔ یہ ہمارے مشرق میں جو ہمیں خطرہ ہے وہ صہیونیوں سے ہے، یہ جو ہندوستان بیٹھا ہوا ہے جن کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کیسی باتیں ہیں، یہ وہ سٹیریو ٹائپنگ ہے جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، جس کو تمام دنیا میں اینٹی سیمیٹک زبان سمجھا جاتا ہے، اور جو بین الاقوامی ڈپلومیسی کی، پولیٹیکل سائنس کی زبان سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کی دنیا میں اس ریٹرک، اس طرح کی بیان بازی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس طرف تنہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمیں اسرائیل سے کتنا خطرہ ہے، اسرائیل آ جا رہا ہے ہماری طرف۔ یہ کہاں گیا ہوا تھا وزیر اعظم بھارت کا مودی؟ کس سے مل کر آیا ہے؟ کس کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں؟ جو ڈرون آئے تھے بھارت میں وہ کس کے تھے؟ کہاں کے بنے ہوئے تھے؟ اسرائیل کے بنے ہوئے نہیں تھے۔ اس سے پہلے جو وہاں آئے تھے وہ اسرائیلی نہیں تھے۔
اور بھارت افغانستان میں پہنچا ہوا ہے تو اس کا مطلب اسرائیل نہیں پہنچا ہوا. کیا ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے کیا وہ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد نہیں ہوا؟ درست. کیا پاکستان، ترکی اور اس کے ساتھ سعودی عرب جو مل کر جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہم اس خطرے سے آگاہ نہیں ہیں؟ لیکن ضروری ہے کہ لوز کینن بن کر آپ بلا مجھے مار کریں. صحیح. دس از ہائٹ آف ارریسپانسبلٹی. جو کام کرنا ہے آپ وہ کریں. اور دنیا بہت زیادہ کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے. ہم نے بہت ہوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. آپ ایران کی طرف دیکھیں، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دیکھیں، ایران کا دیکھیں. آج ہم بڑی واہ بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. آج وہ کہتا ہے میں نیوکلیئر پر 0 دینے کو تیار ہوں، درست، اور دوسرے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب، اوپر بات ہوئی ہے شہزاد صاحب اور زیغم صاحب نے کی کہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. بطور نیشن سٹیٹ کے نمائندے کی اگر آپ بات کریں تو کتنی جذباتیت اور کتنی ریشنل اپروچ ہونی چاہیے؟ یار اس کو چھوڑیں، آپ سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہودی تو ہم سے بہت پہلے کی پیداوار ہیں بھائی. اسلام تو ابھی چند صدیوں کی بات ہے. یہودی تو بہت پہلے سے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے خلافت راشدہ بھول گئے ہو؟ کیا سائز تھا حضرت عمر بن خطاب؟ کل کو ہاتھ مارو، ان پڑھ آدمی لگ رہا ہے مجھے. اچھا اس کے بعد چلو خلافت عباسیہ، ڈائمنڈ آف دا ورلڈ کہتے تھے بغداد کو. وہ تو پھر چنگیز ہلاکو وغیرہ وہاں کب تھے؟ کون تھا یہودی؟ کدھر تھا؟ اچھا اس کے بعد خلافت عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. یہودیوں کو سلاطین تھے جو آٹومنز کے، وہ پناہ دیا کرتے تھے. ایک سلطان نے خود ان کو بربادی کی حالت میں ریسیو کیا. خود کرسچینٹی اور یہ جوڈائزم یا یہودیت جو بھی ہے اس کے درمیان کیا کچھ نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد مغلیہ، آٹومنز کے بعد، اس کے بعد صفویز. کہاں تھا یہودی؟ اس نے تو پورے عالم اسلام کی تاریخ پہ ہی سیاہی پھیر دی ہے. کہاں تھے یہودی؟ آپ مرے بعد میں. جب پہلی بار ٹرکی میں آپ پرنٹنگ پریس بند ہوا اور میڈیکل کالج بند ہوا، یو ور سیزڈ دیئر. صحیح. اس سے پہلے یہودی ٹھیک بگوڑے. مدینہ پہ قبضہ تھا، خیبر پہ. کیا مطلب؟ اچھا دوسری بات آپ نے اس کی سب سے اہم بات نہیں کی، خواجہ آصف صاحب کی. جی جی. کہتا کیا ہے عالم اسلام میں اتحاد کی ضرورت ہے. اچھا کوئی نواں انکشاف کر بھائی. اور دوسری بات عالم اسلام تو چھوڑو، پاکستان کے اندر انتشار اندر اپنی انتہاؤں پہ ہے. بات کیا کر رہا ہے عالم اسلام کو؟ پڑھے لکھے لوگوں کا حوالہ دیا کرو. ٹھیک ہو گیا جی. فضول بات ہے. عامر صاحب سفارتکاری وغیرہ یہ وہ بات سنیں. جی جی ایک سیکنڈ. جی کہیے. سفارتکاری بھی یاد رکھنا، دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے، سفارت کے پیچھے بھی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی سفارتکاری نہیں ہوتی. اٹ از ویری 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 سیکنڈری. اوکے. ہوتی ہے، اس کی بہت محدود ہوتا ہے ایریا آف سفارت. طاقت کے سامنے کوئی سفارت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. چلیں. عامر صاحب ایک تو وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ عالمی اتحاد، اسلام میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ملک کے اندر بھی قومی اتحاد کی ضرورت سیاسی و مذہبی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے بات کی. کیا یہ ممکن ہے جو ہمارے اپنے حالات ہیں؟ اور ان ساری باتوں میں معاشی استحکام ایک ایسا نقطہ ہے جس کے بغیر آپ کو اپنی خود مختاری بھی برقرار رکھنا ممکن نہیں، چاہے وہ دفاعی ہو. تو آپ ان کے سٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھیں گے؟ اچھا میں آپ کا جو ایگزیکٹ سوال ہے نا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے، ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر مبارک حیدر صاحب، ان کی ایک کتاب ہے تہذیبی نرگسیت. اس میں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا عمومی طور پر اور پاکستان کے مسلمانوں کا خصوصی طور پر انہوں نے ایک نفسیاتی بیماری کی تشخیص کی ہے جس کو انہوں نے تہذیبی نرگسیت کا نام دیا ہے. اور اس بیماری کا شکار ہونے والے لوگوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے اوپر آنے والی تمام تر مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں.
تو کیونکہ ان کی منطق ہی ہوتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، خدا کی چودن قوم ہے، ہم کیسے کوئی غلطی کر سکتے ہیں، تو اگر ہم برے حالوں میں تو ضرور کسی اور کی ہی غلطی ہوگی۔ میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب بھی اس بیماری کا شکار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی تشخیص کرائیں، اور اگر اس کا کوئی علاج ممکن ہے تو وہ کرائیں۔ ایک ایسے موقع پر اس طرح کی بات کرنا جبکہ بہت عرصے بعد آشا پاکستان کی سفارت کاری کے اندر ہمیں پاکستان کے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی طرف سے تھوڑی بہت ہم آہنگی بھی نظر آئی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ایک کامن سینس بھی نظر آئی ہے، اور وہ سفارتکاری فی الحال پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو دنیا سے بچانے سے زیادہ یہ اس طرح کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لفظ جو ہیں دونانا نہیں چاہتا ہوں میں اصل ساتھ کی باتوں پر، لیکن 100% جس طرح سے انہوں نے اس طرح کی ذہنیت کو ڈسکرائب کیا ہے نا، میرا خیال ہے اسے بہتر اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ تو زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں، اس طرح کی سوچ سے بچانا ہے۔ درست ہو گیا۔ تو مجموعی طور پر پینل کی رائے، پروگرام کی رائے بھی یہی ہے کہ بطور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو محتاط اور ریشنل گفتگو خاص طور پر ان حالات میں کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔